हेलो। हाँ हाफिज अली असगर साहब। हाँ, अरे जवाब कब देंगे, तहकीकी जवाब? कौन सा जवाब? अरे वही कि फतवा रशीदिया में लिखा ना रशीद अहमद गंगोई ने कि तक़वियतुल ईमान का रखना घर में आईनी इस्लाम है। बार जी। करते जा रहे हो, इसीलिए बात करना चाहते हो? मैं शरारत की बात बबल कर हाँ रहा तो हूँ। शराइत पे मैं बात कर रहा हूँ ना। अभी तो शुरू हो गए। हाँ तो शुरू तो अभी मेरी तो शुरू बात हो गए। अभी यार अल्लाह की हाँ बोलो। पनाह। अरे जरा बोलो हिम्मत बोलो। रखो यार, इतना घबराते क्यों हो, बौखलाए क्यों इतना? हिम्मत तो रखा हूँ, तुम हाँ तो सुनो, बकवास क्यों कर रहे हो? ना काम की फिर बात करो। सुनो सुनो सुनो। सीधी हाँ। सादी बात है कि किसी भी जो है सवाल का जवाब कोई मुफ्ती देता है तो वो दलील पेश करता है, ठीक है? मैंने सवाल का आपसे जवाब सीधी नहीं, क्या दावा दावा। दावा पे हुक्म। सुनो सुनो, और आप फिर सुनो उसका मेरी बात दलील सुनिए। असल किताब से। आपने जो शर्तें रखी है कि हाँ पहले आप दावा पेश करोगे, हाँ। और जबकि मेरा मुतालबा आपके मुफ्ती समझ लो कि मुफ्ती जो आजम है, आपका गौसे आजम है, उनके दावे पर मैंने मुनाजरे में दावा होता है। हाँ तो ये मतलब ये जो दावा जो है ये दावा नहीं है कि हाँ। आपके जो और क्या? मौलवी ने कहा है कि तक़वियतुल ईमान का घर में रखना ऐने इस्लाम है, ये दावा नहीं है। एक तुम उस पर हुक्म लगाओगे ना? नहीं तो हम हुक्म, तुम लगाओगे हुक्म ना। मैं हम क्यों क्यों? लगाऊं? हमारा हुक्म तुम्हारे मुँह तो रह गया। अरे मतलब तुम्हारे यहाँ तुम्हारा हुक्म नहीं, तुम्हारे मुफ्ती का हुक्म तुम्हारे लिए मुतबर नहीं है। देखो, मेरी बात सुनो। दावा मुद्दई तुम हो, हुक्म तुम लगाओगे। कैसे हम मुद्दई हैं मैं तुम बताओ? दलील को बता करूंगा मैं। ये बताओ कि मेरा ये दावा है कि ऐने इस्लाम है तक़वियतुल ईमान के घर में रखना, हमारे उलमा का दावा है। तुम दावा क्या करोगे? फोन अरे तो फोन तुम क्यों किए हो? हम दावा थोड़ी, हम इस दावे पर दलील का मुतालबा कर रहे हैं। इस पर नहीं, ऐसा नहीं, ये मुनाजरा है। ये पूरा तो क्या है यहाँ मुनाजरा है। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं? हाँ हम क्या कह रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि आपके जो कुतुबुल अख्ताब है, आपके जो रशीद अहमद गंगोई साहब हैं, उसने जो ऐने इस्लाम कहा है रखने को, कि तक़वियतुल ईमान का घर में रखना ऐने ये इस्लाम शराइत है। हाँ? ये शराइत पे बना रहे तुम। अरे तो मेरा तो दावा तुम्हारे मौलवी का है कि नहीं है? नहीं, तो शराइत होगा हुक्म कि तुम नहीं होता? लगाओगे शराइत नहीं हो गई ना। ना? सुनो आप शराइत पे आते हैं। तुमने हाँ। कहा कि पहले तुम दावा करोगे, यानी कि बकौल आपके एतराज़ नहीं जो है करना दुरुस्त नहीं है, ये मसलके देवबंद के खिलाफ है। यानी कि एतराज़ नहीं करना है और हमारे मौलवियों के दावे पर दलील मांगना नहीं है, ठीक है? तो पहले आप ये मुझे बता दीजिए उसूल, ये ज़ाब्ता, ये शर्तें कि आपके मौलवियों में से वो कौन मौलवी हैं जो इसकी तायद करते हैं कि एतराज़ पेश नहीं करना है, एतराज़ नहीं करना है और हमारे मौलवियों के दावे पर दलील नहीं मांगना है। आप साबित कर दीजिए दलील कहाँ से देना है आपको। तो ये बात बताओ, मैंने कब कहा कि तुम्हें एतराज नहीं करना है और दावा पर मुझे दलील नहीं मांगना है? मैंने कब कहा? अरे तो क्यों मैंने कह ये रहे बात सर, कही क्यों है। कह रहे कि जो तुम दावा कर फिर बोल रही थी, फिर बोल रही थी, फिर पीछे बोल रहे हो। अरे चलो बोलो बोलो बोलो। तुम्हारे बात मैंने सुनी ना? अरे बोलो मैंने ये कहा, जिस बात पर तुम्हारा एतराज है उस पर तुम दावा पेश करोगे और दावे के साथ तुम हुक्म लगाओगे, और जब तुम हुक्म लगाओगे तो उस पर मैं तुमसे दलील का मुतालबा करूंगा। असल किताब से तुम दलील पेश करोगे। इस तरह मैं तुमको दावा पेश करूंगा कि तुम्हारा फला आलिम तुम्हारे फला इबारत के बसी में काफिर है। दावा भी हो गया और हुक्म भी हो गया। अब तुम मुझसे दलील का मुतालबा करोगे कि अजहर साहब आप मुझे दलील दें कि किस इबारत की बुनियाद पर हमारे अकाबिर जो काफिर है। अब मेरी जिम्मे है कि मैं दलील दूंगा, ठीक है? तो समझ होता है। इसलिए इसी तरह अगर हमारी किसी किताब के पर आपका एतराज है, उस एतराज पर आप दावा पेश करेंगे, उस पर हुक्म भी होगा। जब आप हुक्म लगाएंगे मैं आपसे पूछूंगा भाई हुक्म जो है आपकी असल किताब से पेश करो, ठीक है? तो आपकी जिम्मेदारी होगी। चलिए ठीक है, सुनिए शरायत की बात है भाई, तुमको पता नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए। तो दावे से पहले मौक़िफ़ होता है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, पहले मौक़िफ़ तय कर लेते हैं कि दावा क्या होता है? दोनों फर्क बताओ। हाँ, दोनों फर्क बताओ। दावा ये है कि कोई किसी चीज़ का दावेदार हो कि ये चीज़ ऐसा है, इस पर ये हुक्म लगता है, ठीक है? और मौक़िफ़ ये होता है कि भाई तुम इससे समझते क्या हो, इससे तुम नतीजा क्या करते हो। दावा इसको बोलते हैं। दावा इसको नहीं बोलते हैं। दावा तो मैंने कह दिया कि दावा किसी एक चीज़ के लिए जो है दावेदार होना, कि भाई तुम ये कर रहे हो। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने 3 शराइत पेश की। सबसे पहले कि 2 मिनट तुम बोलोगे, बीच में मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, बस इतना कर सकते हो, मुसन्निफ, किताब और इबारत और इबारत पेश करेंगे। आपकी बात मैं सुन चुका। मेरी बात सुनो, मौक़िफ़ नहीं, यहाँ पे मुद्दई अपना दावा पेश करेगा। मेरी बात सुनो ना, जब जवाब दावा पेश होगा और जवाब दावा में जो है मुद्दा अलैह जो है अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। तुमको इतना ही पता नहीं है, तुमको जवाब दावा में पेश होता है कि भाई तुम जो कह रहे हो तुम्हारा दावा ये है, तुम गलत कह रहे हो,
تو میں اپنے جواب دعویٰ میں اپنا موقف پیش کروں گا کہ میرا موقف یہ ہے اور تم غلط کہہ رہے ہو، وہ جواب دعویٰ میں آئے گا یہ۔ اچھا یہ بتائیے، ارے ارے ایسے بڑبڑا کے سنو گے، یہ بتاؤ کہ جب تک ہم موقف پیش نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جس بات پر ہماری بحث ہو رہی ہے اس میں دونوں متفق ہیں یا ان کا اختلاف ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہی نہیں ہے تو ہاں، جب تمہیں پتہ ہی نہیں مناظرہ کرنے کیوں آ گئے؟ ارے جاہل، تو اسی لیے تو موقف پیش کرنے کو کہہ رہا ہوں، تو ڈرتا کیوں ہے پھر؟ ہاں گھبراہٹ کیوں ہے، بغلاہٹ کیوں ہے؟ ہاں سنو نا، اسی لیے مناظرہ کا اصول یہ ہے کہ جب مدعی دعویٰ پیش کر دے گا تو اس کے دلیل کے مطابق ارے پہلے موقف ہے، میری بات سننا، ارے میری بات سننا، ٹائم ضائع مت کرو، ضائع تم کر رہے ہو، جواب دعویٰ میں پہلے موقف پیش کیا جاتا ہے یا پہلے دعویٰ پیش کیا جاتا ہے؟ پہلے دعویٰ پیش کیا جاتا ہے۔ دلیل دو، دلیل دو، تم دلیل دو، تم نے مطالبہ کیا کہ تم نے کہا کہ موقف، دلیل دو، دلیل دو، دلالی مت کرو، دلیل دو، تم نے کہا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے۔ مناظرہ میں موقف، اصغری بیگم جان مت چھڑاؤ، تحقیقی جواب دے دو کہ عین اسلام کا گھر میں رکھنا، تقویت الایمان کا گھر میں رکھنا عین اسلام ہے، تحقیقی جواب دے دو۔ قیامت تک کا چیلنج ہے میرا، دنیا وہابیت میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو جواب دے دے تحقیقی جواب۔ دن رات یہی بھاگے گا تو، بہانہ بنائے گا، مطلب تمہارے مفتی نے جو جواب جو یہ فتویٰ دیا ہے بالکل جو ہے بالکل تمہارے مولوی تمہارے مولوی کے جہالت پر مبنی ہے۔ تمہارے رشید احمد گنگوہی اتنے بڑے جاہل ہے، اتنے بڑے کذاب اور لعنتی ہے کہ عین اسلام بتا دیا، تقویت الایمان کا گھر میں رکھنا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جنہوں نے گھر میں نہیں رکھا ہے، جو عین اسلام کو ترک کر دے، اس پر کیا حکم نافذ ہوتا ہے؟ ذرا حکم شرع بتا دو مجھے۔ ہیلو، میں بولوں؟ ہاں بتاؤ، جو عین اسلام کو ترک کر دے۔ 2 منٹ بولوں میں؟ ہاں بولو۔ اگر تم بولنے نہیں دو گے، درمیان بولو گے تو مجھے حق ہے فون کاٹنے کا۔ ارے تو بھاگنے کے چکر میں ہی ہے، یا تو بحث بازی کرے گا، یا تو گھومے گا، یا پھر تو جو ہے چلو بولو، پھر مجھے بولنے دو، جواب دو، پھر مجھے بولنے دے، جواب دو۔ شرائط میں بات طے ہے، دوسری شرط میں یہ ہے کہ مدعی دعویٰ پیش کرے گا، حکم لگائے گا، ٹھیک ہے، اور حکم پر اگر مدعا آ رہا ہے دلیل مانگے گا تو اصل کے ساتھ دلیل دے گا، شرائط میں طے ہے۔ تو تم نے ابھی تک دعویٰ پیش نہیں کیا اور دعویٰ سے حکم نہیں لگایا، پھر میں تمہارے دعوت کی تنقید کروں گا، پھر اپنا موقف میں جواب دعویٰ پیش کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے جو شرائط میں طے ہے کہ تم مناظرہ میں مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، موقف نہیں پیش کرتا کہ تمہاری اس عبارت کے مطابق میرا موقف ہے۔ موقف نہیں، دعویٰ ہوتا ہے، دعویٰ حکم ہوتا ہے۔ تم نے کہا کہ بھائی ثابت کرو، بھائی جب موقف ہے تو ثابت کیسے ہوگا؟ جو چیز نہیں ہوتا ہے ثابت نہیں کیا جاتا۔ اصول ہے، میرے پاس کتاب ہے غائبانہ جنازہ جائز نہیں، یہ اشرف آصف جلالی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں رہا اعتراض کی غائبانہ نماز جنازہ منع ثابت کریں، اعتراض انتہائی مشقت خیز ہے، کیونکہ منع تو تب ثابت کریں جب اس کا ثبوت ہو۔ تم ثابت کرو تو ثابت کیسے کرو جب وجود ہی نہیں ہے؟ وجود ہو تو اس چیز کے ساتھ دلیل اس کی ہوتی ہے، جب وجود ہی نہیں آزاد اس کی دلیل نہیں ہوتی۔ بھاگمتی نے کھمبا بیچ میں بول رہا ہے۔ ارے تو پوری رات تم پورا دن کرو گے۔ سنو اب پہلی بات، تم نے دعویٰ یہ کیا کہ تم دعویٰ پیش کرو گے اور دعویٰ پیش کرنے کے بعد حکم لگاؤ گے، اور حکم لگانے کے بعد جو ہے تم جو ہے حکم لگانے کے بعد تم بات کرو گے۔ اب میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے اس سے پہلے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ تم دعویٰ کرو گے اور حکم لگاؤ گے، تو کیا ہم اعتراض نہیں کر سکتے، یا پھر تمہارے مفتی نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے پر ہم دلیل نہیں مانگ سکتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی کی اس کتاب جو جھگڑے پر مبنی ہے، جو مسلمانوں کو فرقہ واریت پر آمادہ کیا اور ٹکڑوں میں بانٹا ہے، اس کتاب کو رکھنے کے لیے عین اسلام جو بتایا ہے، تو یہ رشید احمد گنگوہی کا ہوا دعویٰ۔ اس نے کہا اس کا عین اسلام، اس کا گھر میں رکھنا عین اسلام ہے، یہ ہوا رشید احمد گنگوہی کا دعویٰ۔ اب تم ہی کہتے ہو کہ دعوے پر دلیل ہوتی ہے، تو میں کب سے تم سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو تمہارے یہ رشید احمد گنگوہی کا دعویٰ ہے، اتنا بڑا دعویٰ، تو تحقیقی جواب دو نا، دلیل پیش کرو نا۔ تم شرائط کے آڑ میں بھاگ رہے ہو، یہ کیوں نہیں کہہ دیتے بھائی میرے پاس جواب نہیں ہے، معاف کر دو، معاف کر دوں گا تو یہ چھوڑ دوں گا۔ ہاں علی اظہر صاحب، کیا خیال ہے؟ بولیے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دیکھیں، شرائط کی بات طے ہوئی ہے
کہ صحیح دعویٰ پیش کرے گا، اس پہ حکم بھی لگائے گا. اب مدعا علیہ اس سے حکم پر دلیل کرے گا تو اصل کتاب سے پیش کرے گا. منور رضا صاحب آئے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، ابھی تک دعویٰ پیش نہیں کر رہے ہیں، وہ مخالف کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں. دعویٰ مخالف کا نہیں ہوتا ہے، دعویٰ مناظر کا ہوتا ہے. آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جب مناظر مناظرہ کرتا ہے تو دعویٰ خود پیش کرتا ہے اپنے مسلک کے اعتبار سے، نہ کہ مخالف کے مسلک کے اعتبار دعویٰ پیش کرتا ہے. آپ کو مناظر کس نے بنا دیا؟ منور صاحب مناظرہ بند کر دیں یا چینل بند کر دیں. آپ چینل چلانے کے لیے اس طرح وہ فون کرتے ہیں یار، اب تو وائس نہیں ملتی تو چلو بھائی کسی کو فون کر لیا جائے اور بکواس کر کے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. خاموش رہو، میری باری خاموش رہو. جیسے سامنے میرے کے بارے میں بولا، یہ میری باری میں اس طرح کرتے ہیں. نہیں سنوں گے، مجھے پتا ہے. ایسے کرتے ہو ہماری بارے میں بولتے ہیں، تمہاری باری میں بولوں گا نہیں میں. میری باری میں تم نے بولا ہے، بولو جتنا بولنا. میں نے تم سے کہا میری باری میں بولا ہے، میری باری میں یاد رکھنا. مطلب تم نے کہا ہے کہ یہ مناظر کا دعویٰ ہونا چاہیے اور ہمارے مولوی کے دعوے پر دلیل یہ نہیں مانگ سکتے، یا تو یہ مناظرہ کرنا چھوڑ دے یا یہ چینل چلانا چھوڑ دے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بھائی تم ہر دعوے پر دلیل ہوتی، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدعی کے لیے دلیل ہوتی ہے اور منکر کے لیے قسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم کبھی نہیں مانو گے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ سب چھوڑو، تم سیدھی سادی بات میں مجھے جواب دے دو کہ تقویۃ الایمان کا گھر میں رکھنا عین اسلام کیسے ہے. میں نے ایک سوال بھی تم سے کیا کہ جو عین اسلام کو ترک کر دے اس پر حکم شرع کیا نافذ ہوگا، لیکن تم اس موضوع پر بات نہیں کرو گے. لیکن تمہاری ضد ہے کہ چلو آتے ہیں دعوے پر، تو چلو ٹھیک ہے، پہلے موقف پیش کرتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کو نہیں بلکہ غیر کتاب اللہ، یعنی کہ جو اللہ کی کتاب نہیں ہے، کسی ملا کی کتاب ہے، اس کو گھر میں رکھنے کو عین اسلام بتائے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ میرا دعویٰ ہے. اب آپ کا کیا ہے بتائیے. میں نے اپنا موقف پیش کیا. ہاں میں نے اپنا موقف پیش کر دیا. ہاں آپ اپنا موقف پیش کر دیجیے. مجھے بولنے دیے، تم خاموش رہو. آپ کے بارے میں نے بولا کچھ نہیں بولا نا. آپ نے اب دعویٰ پیش کر دیا، مجبور کرنے کے بعد دعویٰ پیش کیا، پہلے کیوں نہیں کیا؟ ارے ابھی میں نے موقف بتایا ہے، ابھی دعویٰ کہاں پیش کیا؟ دعویٰ پیش کیا ہے، دعویٰ ہے، موقف بتایا میں نے. چل ہاں تو آپ اپنے دعوے کے متعلق، اپنے دعوے کے مطابق کہ یہ اپنے حدیث سے پیش کیا ہے کہ یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی غیر کتاب اگر رکھنے کے متعلق یہ کہے کہ رکھنا عین اسلام ہے تو آپ حکم کیا لگایا؟ آپ نے حکم نہیں لگایا، حکم لگانے کے، ٹھیک ہے. اور اس پر آپ دلیل پیش کریں گے، گمراہیت کا حکم ہو یا کفر کا حکم ہو، آپ دلیل پیش کریں گے. اور شرائط میں کیا ہے؟ اصل کتاب سے. اگر بخاری ہے تو بخاری کی اصل کتاب، پھر مسلم شریف ہے مسلم کی اصلی کتاب، اور ترمذی ہے ترمذی کی اصلی کتاب، اور اصل کتاب سے پیش کر کے آپ جو ہے عبارت پڑھیں گے. میں پوچھوں گا کہ بھائی اگر آپ پیش کر رہے ہیں عبارت پڑھنے کے لیے کہوں گا آپ کو، اگر آپ غلط پڑھیں آپ کو ٹوکوں گا، آپ رک جائیں گے، ٹھیک ہے. میں دلیل پیش کروں گا، اگر میں غلط پڑھا آپ مجھے ٹوکیں گے، میں رک جاؤں گا. یہ شرائط میں طے ہے. تو آپ نے دعویٰ پیش کر دیا، جو حکم لگایا ہے اس پر آپ دلیل پیش کریں اصل کتاب سے. چلے آپ پیش کریں. محترم دیکھیے یہ کیسے راہ اپنا رہا ہے بھاگنے کے لیے. جب یہ جواب نہیں دے پایا تو چلو میں نے اپنا موقف پیش کر دیا کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے دلیل پیش کی ہے. میں نے وہ مدعی اور منکر کے تعلق سے دلیل پیش کی ہے. میں نے اس موضوع بحث کے تحت دلیل نہیں پیش کی ہے. اور دلیل دعوے دار جو ہوتا ہے مدعی کے ذمہ ہوتی ہے، اور مدعی ان کا بہت بڑا مفتی ہے رشید احمد گنگوہی. تو ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہم جو ہے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، لیکن اس کا تحقیقی جواب تو ہم دے ہی نہیں سکتے قیامت تک، اسی لیے ہمیں ادھر ادھر کرنا ہے. سامعین محترم، میں نے اپنا موقف پیش کیا کہ جو شخص غیر کتاب اللہ کو یہ کہے کہ اس کا رکھنا گھر میں عین اسلام ہے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. میں یہ اپنا موقف پیش کر رہا ہوں. اب یہ موقف پیش کر کے بتائے کہ جو شخص ایسا کہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے مفتی کا تو دعویٰ ہے، لیکن یہ بھی اقرار کرے کہ یہ اپنے رشید احمد گنگوہی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. اور جیسا کہ اس کی کتاب میں موجود ہے، اس کی کتاب جو ہے کہ مسلک دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل سنت کا نام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو چھوڑ دے، اپنے نقش قدم پر نہ چلے، وہ مسلک دیوبند سے خارج ہے. تو یہ رشید احمد گنگوہی کو اگر چھوڑ دے گا تو ابھی یہ دیوبندیت سے خارج ہو جائے گا. ہاں بولیں علی اصغر صاحب. سامعین انہوں نے حکم لگایا کہ جو غیر کتاب کے متعلق یہ کہے گھر میں رکھنا یعنی اسلام میں کفر ہے، کافر ہے.
تو میں نے دلیل کے مطالبے سے دلیل ابھی تک نہیں دیے انہوں نے کہا کہ تم اس کو مانتے کہ نہیں مانتے. ابھی تک اس سے ظاہر اور غافل ہے کہ قطب الاقطاب رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ ہمارے اکابر ہیں اور پوچھ رہا ہے تم مانتے کہ نہیں مانتے ہو. اگر نہیں مانتے تم کو اتنا ابھی تک تم بھی یقین نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, پھر میرے سامنے مناظرہ دعویٰ کیسے رکھ دیے تم نے ہمارے اکابر کے خلاف. تو اب تم کو کم سے کم اتنا پتہ ہونا چاہیے بات کیا کر رہے ہو, کیا کرنا چاہیے تمہارا. بات یہ ہے میں نے جو کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ غیر قرآن کے علاوہ غیر دوسری کتاب کے متعلق کہے کہ بھائی گھر میں رکھنا عین اسلام ہے, تو مطلب پتہ چلا قرآن کا رکھنا گھر میں عین اسلام ہے. تو تمہارا دو دعویٰ ہو گیا, قرآن کا رکھنا گھر میں عین اسلام ہے, غیر قرآن غیر کتاب کا رکھنا گھر میں کفر ہے. کوئی اگر ایسا کہے تو رکھنا اسلام ہے. تو دونوں کے متعلق پہلے تم دلیل پیش کرو گے کہ کفر کا فتویٰ تم نے کس کتاب سے لگایا, اصل کتاب کا تم حوالہ دلیل نہیں دے رہے, تم دلیل دو پہلے مجھے. تم نے ایک حکم لگایا ہے اس پر اصل کتاب سے شرائط دلیل دینا ہے. دلیل تو میرے پرسنل میں دلیل بھیجو, میں انتظار کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں تمہارے پرسنل دلیل کب بھیجو. سامعین و ناظرین اور تمہیں پتہ ہے جو چپ نہیں ہوگا آپ, یہ کتنی دیر بولو گے یار, خاموش رہو, بولو مت, بیچو مت بولو, تمہاری شکست ہو چکی ہے. لوگ سن لیں گے. وہ درمیانہ جو بولے گا اس کی شکست ہوگی, اس کی مسئلہ کی شکست ہوگی. کیوں بار بار اپنے مسئلہ کی دھجیاں اڑاتے ہو تم؟ ارے تمہاری بات دلیل. سامعین محترم دیکھیں, میں نے ان سے جو کہا کہ بھائی رشید احمد گنگوہی تمہارے بہت بڑے قطب الاقطاب ہیں, اور تمہارے مولویوں کا یہ اصول ہے, تمہارے گھر کی کتاب ہے کہ جو مسلک دیوبند کے بزرگوں کو چھوڑ دے, اس کے نقش قدم پر نہ رہے, ان کی کہی ہوئی بات کو نہ مانے, وہ مسلک دیوبند سے خارج ہے. اور رشید احمد گنگوہی کی یہ بات ہے, انہی کا فتویٰ ہے کہ تقویت الایمان کا گھر میں رکھنا عین اسلام ہے. یہ ہم پر الزام لگا رہا ہے کہ قرآن کا رکھنا عین اسلام ہے اور تقویت الایمان کا رکھنا کفر ہے. حالانکہ میں نے تو ابھی نہ کفر کا نام لیا ہے نہ میں نے عین اسلام کا نام لیا. میں نے یہ کہا کہ غیر کتاب اللہ, یعنی کیونکہ ان کے مولوی نے کتاب اللہ کو رکھنا عین اسلام نہیں بتایا ہے, یعنی اپنے ملا رشید احمد گنگوہی جس نے فرقہ واریت کا جھگڑا بڑھایا اور فرقہ واریت کو پیدا کیا, جس کتاب سے اس کتاب کو رکھنے کو عین اسلام بتایا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ بھائی رشید احمد گنگوہی تو ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ گئے ہیں کہ رکھنا عین اسلام ہے, آخر تمہاری کیا مجبوری ہے, تم ان کے نقش قدم پر کیوں نہیں ہو؟ کہتا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم دیوبندی ہیں یا نہیں. ارے تم نہیں, تمہارا عمل اور تمہارا یہ بھاگنا بھگوڑا پن بتا رہا ہے کہ تو دیوبندیت کے نقش قدم کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہے, عاجز آ گیا ہے. اگر تو نہ دیوبندیت کو نہیں چھوڑے گا تو ابھی یہاں اتنا ذلیل ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا کہ تیرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. تو میں تم سے پھر ایک دفعہ سوال کرتا ہوں کہ تقویت الایمان کا گھر میں رکھنا عین اسلام ہے, یہ رشید احمد گنگوہی کا دعویٰ ہے. اس دعوے پر تحقیقی جواب دو, اور جو شخص ترک عین اسلام کرے اس پر حکم شرع کیا عائد ہوگا یہ بھی مجھے بتاؤ. اب تم ادھر ادھر بھاگو مت, قیامت تک کا میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں, 4 دن بعد تک کا ٹائم دیتا ہوں, ورنہ زہر کا پیالہ پی جاؤ اور ماتم کرو اپنے بد نصیبی پر. میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ سنیت کی طرف, توبہ کر لو اپنے اس برے بد مذہبوں سے. ہاں بولو. آمین. آپ نے دیکھ لیا اس مرتبہ میں نے کچھ نہیں بولا, ٹھیک ہے. اب یہ میری باری میں بولے گا, کئی مرتبہ بولا, اس کی عادت ہے. اپنا فرقہ چھوڑنا, کفریہ فرقہ چھوڑنا تم کو پڑے گا, کیونکہ تم نے شروع میں لگایا, کہا ہے تم نے یہ کفر ہے یار. ابھی بول رہے میں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے, جھوٹ بول رہے. جب پھنسے ہو, تمہارا دعویٰ جب تمہارے گلے کی ہڈی بن گئی تو مکر گئے اپنے حکم سے. ابھی بول رہے میں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے. تم نے خود کہا ہے کہ قرآن کے علاوہ غیر کتاب کا کوئی مطلب یہ کہے کہ گھر میں رکھنا عین اسلام میں کفر ہے. تم نے حدیث کا حوالہ دیا ہے, ابھی تک تم دلیل نہیں دے رہے ہو. سامعین, میں نے کتاب کے پرسنل پہ رکھا ہے, یہ کتاب نے آپ مجھے بلاک کیا ہوا شاید. کتاب کا نام ہے حیات حکیم الامت, احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 182 میں کہ ہر دعوے دار پر دلیل لازم ہے, خواہ وہ نفی کا مدعی ہو خواہ ثبوت کا دعوے دار ہو. کیا ہے؟ ہر دعوے دار پر دلیل لازم ہے. یہ منور نقشبندی اپنے چینل چلانے کے لیے فون کرتا ہے کہ بس بکواس کرتا ہے, اس کو مناظرہ نہیں آتا ہے, مناظر نہیں ہے. کیونکہ مناظر کے لیے میں نے بھیجی سیف العطا, یہ کتاب ہے عطا محمد چشتی صاحب, ان کے مولوی بہت بڑی مولوی ہے. انہوں نے نکات لکھے کہ بھائی مناظر کون بنتا ہے, مناظرہ کو کون شروع کرنا چاہیے. کئی علوم بتائے یہاں پہ, اتنے علوم ہو تو اس کو مناظرہ کرنا چاہیے. کچھ نہیں ہے, یہ اردو عبارت پڑھ نہیں پاتا,
یہ اصول کے خلاف جاتا ہے، اپنے دھرم کو اصول پر خود ختم کرتا ہے۔ جب اس نے دعویٰ پہ سے حکم لگا دیا، میں کب سے کہہ رہا ہوں تم اپنے دعوے پر دلیل دو، اور حکیم الامت کہہ رہا ہے ہر مدعی پر دعویٰ دینا، دلیل دینا لازم ہے، لازم ہے۔ تم لزوم یعنی فرض ہے تمہارے ذمہ، تم اپنے فرض کو ترک کر رہے ہو، اپنے حکیم الامت سے لات مار رہے ہو۔ تم نے حکم لگا دیا شروع میں، تمام احباب سنیں گے اس بات کو کہ تم نے کفر کا حکم لگایا ہے، اور ابھی بول رہے تمہارا حکم، چلو تمہارا ٹائم ہو دعویٰ گیا تمہارا، ارے جاہل ٹائم ہو نہیں گیا، نہیں ہوا، نہیں ہوا، 2 منٹ ہو گیا۔ لعنت نہیں اللہ ہوا۔ علی الکاذبین۔ دیکھو سامنے دیکھو آمین۔ کون دے رہا ہے۔ سامعین 2 منٹ ان کا ہو گیا ہے، اب یہ چپ نہیں ہونا چاہتا ہے، کیوں؟ سامعین محترم، یہ اتنا بڑا جاہل اور گھامڑ ہے اور گھبراہٹ کا مرتکب ہو چکا ہے بیچارہ۔ میں نے کہا کہ بھائی جو شخص ایسا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ لفظ کہنا کہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس سے یہ ثابت کرے کہ اگر جو شخص یہ کہے کہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ کافر کہہ رہا ہے، قیامت آ جائے گی یہ کیونکہ جاہل ہے، ان کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، میں نے ابھی دعویٰ نہیں کیا، میں نے تو موقف پیش کیا ہے کہ جو شخص ایسا کہے میرے جو ہے موقف کے مطابق اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ ابھی تک اس نے رشید احمد گنگوہی کو لات مار مار کے کتنا دور کر دیا ہے۔ رشید احمد گنگوہی پر ذرہ برابر یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا دل جانتا ہے، یہ دل سے تسلیم کر چکا ہے کہ میرے رشید احمد گنگوہی نے جو مغلظات بکے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ ان کو ٹائم پاس کرنا ہے، وقت ضائع کرنا ہے، میں کہتا ہوں بھائی وقت ضائع نہ کرو، وقت کو جو ہے سمجھو، وقت کی قدر کرو اور ان وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ جو تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تقویت الایمان کا گھر میں رکھنا عین اسلام ہے، یہ رشید احمد گنگوہی کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر دلیل کون دے گا بھائی؟ کون دے گا؟ ہم دیں گے دلیل، ہم تو بھائی تم کو ذلیل کریں گے۔ تو تمہارے پاس جب دلیل نہیں تو اب تم ہم سے دلیل مانگتے ہو کہ رکھنا کفر کیسے ہے؟ ارے ابھی تو میں نے دعویٰ کیا ہی نہیں، میں نے تو ابھی لفظ کفر کا حکم لگایا ہی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر لگاؤں گا تو وہ بھی ثابت کروں گا، لیکن میں 2 چیزیں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تقویت الایمان کا گھر میں رکھنا عین اسلام ہے، اس پر دلیل دے دو، تحقیقی جواب دے دو، اور دوسری بات یہ کہ جو عین اسلام کو ترک کر دے اس پر حکم شرع کیا عائد ہوتا ہے؟ تم اس بار اگر اس کا جواب نہیں دیے تو کیونکہ تم ذلیل ہو چکے ہو ماشاءاللہ، اگر اس بار تم جواب نہیں دیے اور 3 5 کیے تو میں فون کاٹ دوں گا، لوگ خود سن لیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تمہارے پاس شرائط کے علاوہ اور شرائط کے آڑ میں چھپنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں بولو، چلو جواب دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دیکھیں، اس نے ایک بات یہ بولی ہے، میں نے کہا کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے منور لقب صاحب کہ میں نے کہا ہے کہ جو یہ کہے کہ تقویت الایمان کا رکھنا عین اسلام ہے اور مسلمان نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے مسلمان جو نہیں ہے وہ کافر، تم ثابت کرو۔ قرآن کی آیت میں پیش کر رہا ہوں سامعین۔ سامعین محترم نے جھوٹ بولا، میں نے بولا تھا مسلمان نہیں ہو سکتا، اس نے بولا کہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور میں نے اس سے جو سوال کیا ہے کہ تقویت الایمان کا گھر میں رکھنا عین اسلام اور ترک عین اسلام کرنے والے پر کیا حکم شرع عائد ہوگا؟ اگر یہ جواب نہیں دے رہا میں فون کاٹ دوں گا۔ میری باری ہے سامعین محترم آپ سنیں کہ یہ جواب دے رہا ہے کیا؟ دیکھو میری باری ہے فون کاٹو تو بات اس نے کہا مسلمان نہیں ہو سکتا، جو مسلمان نہیں ہو سکتا وہ کیا ہوگا پھر تمہارا نزدیک؟ وہ کافر نہیں ہے؟ اس نے کہا بیچ میں کہا کہ وہ کافر ہے، کفر کا فتویٰ لگایا ہے، عربی بول رہا ہے مسلمان نہیں، کیوں چھوڑا رہ جان؟ اگر تم کو پتہ نہیں ہے کچھ کیوں حکم لگانے آتے ہو؟ تم حافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کام کرتے ہو مفتی کا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شروع میں کہا ہے کہ کفر ہے اور ابھی کہہ رہے ہو کہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو مسلمان نہیں ہے اسلام میں رہتے ہو تمہارے نزدیک؟ تعمیر میرے پاس قرآن کی آیت ہے، قرآن پیش کر رہا ہوں میں، قرآن سورہ کہف ہے یہ، وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، ٹھیک ہے؟ اور ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم میں کوئی کافر تو تم میں کوئی مسلمان۔ ایک کنز الایمان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں سامعین، کیا تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان، دو ہی جماعت ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یہ بول رہا مسلمان نہیں ہو سکتا، جو مسلمان نہیں ہو سکتا تمہارا مجدد کہہ رہا ہے وہ کافر ہے، اور تم کہہ رہے ہو جو مسلمان نہیں ہو سکتا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ریلیٹ کرو، میں نے قرآن سے اور کنز الایمان ثابت کر دیا، جو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ کافر ہوگا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، اسلام میں نہیں رہے گا۔ تو اب تم نے اپنے مجدد کی مخالفت کی ہے، قرآن کی مخالفت کی ہے، یعنی مسلمان جو نہیں رہے گا اس کے باوجود بھی کافر نہیں ہوگا وہ، ٹھیک ہے؟ اب تمہاری دھجیاں اڑی، تمہارے گلے کی ہڈی بنی، تم کو میں نے تمہارے حکم الامت کتاب سے، کتاب کا نام ہے مصنف ہوئی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو مدعی ہوگا چاہے نفی کا ہو یا ثبوت کا ہو، وہ دعوے دار جو ہے اپنے
دل کی ذمہ دار ہے. تو تم دلیل پیش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم نے جو حکم لگا دیا مسلمان نہیں رہے گا، تمہارا مجدد کہہ رہا ہے وہ کافر رہے گا. تو کفر پر دلیل دو اصل کتاب سے، اور نہ توبہ کرو کہ آئندہ اکابر اہل سنت علماء دیوبند میں اعتراض نہیں کرو گے اگر تمہارا دلیل نہیں ہے تو. تعصب کا اعلان پہن کر کے بچپن سے تمہارے کان میں اذان نہیں دیا جاتا، تمہارے کان یہی کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند کافر تو بس، اور تم آ جاتے ہو چینل بنا لیتے ہو. تمہارا پیٹ اس لیے بھرتا ہے نا. تمہارا مولانا لکھا ہے کہ 2 نیکی ملتی ہے علماء دیوبند کو گالی دینے کے لیے. تمہارے یہاں 2 نیکی ملتی ہے. تم کو شرم آنی چاہیے، اپنا دیکھ اور پیٹ بھرتے ہو اور اسی علماء دیوبند کو نشانہ بنا کر کے. تو میں نے جو قرآن کی آیت تشریح تمہارے مجدد کنز الایمان سے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں کوئی کافر تم میں کوئی مسلمان، 2 ہی جماعت ہے. تم نے کہا جو مسلمان نہیں ہوتا وہ کافر نہیں ہوتا. تم نے فتویٰ نہیں لگایا کفر کا، کیوں نہیں لگا رہے ہو کفر کا فتویٰ؟ قرآن کے خلاف تمہارا دعویٰ. واہ منور لقب نے کہا ہو گیا تمہارا کتنا بولو گے جاہل. ہاں تو بول. سامعین محترم، کیونکہ ان کی عادت ہے لفاظی کرنا. سامعین محترم، اب الزامی جواب. یہ کہتا ہے کہ اگر کافر نہیں ہے تو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا. اب ان کے یہی رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو صحابہ اکرام کو گالی دے وہ کافر نہیں. تو مطلب شیعہ رافضی تبرائے جو صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہے بقول ان کے اور ان کے اصول کے سارے دیوبندی دھرم میں مسلمان ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ بھائی تقویت الایمان کا گھر میں رکھنا کفر کیسے؟ میں نے دعویٰ نہیں کیا تھا. اب میں ثابت کرتا ہوں کہ ہاں انہوں نے کفر کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کی فضیلت تمام کتابوں پر ایسے ہے جیسے مخلوقات پر اللہ کی فضیلت ہے. اور دیوبندی مفتی نے جو ہے تقویت الایمان کو گھر میں عین اسلام گھر میں رکھنا عین اسلام بتا کر کے کتاب اللہ پر فضیلت دی ہے. کیونکہ نہ قرآن کا دعویٰ ہے، نہ حدیث کا دعویٰ ہے، نہ امت کا اس پر اجماع ہے، نہ علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ کتاب اللہ کا گھر میں رکھنا عین اسلام ہے. لیکن دیوبندی مفتی نے تقویت الایمان اپنے ملا کی فسادی کتاب کو گھر میں رکھنا عین اسلام بتا کر کے قرآن پر فضیلت دی. اب جو شخص ایک ملا کی فسادی کتاب کو قرآن پر فضیلت دے اور وہ ایسی کتاب کہ اس کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کی کتاب اللہ کی شان یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی فضیلت مخلوقات پر ہے اسی طرح کتاب اللہ کی فضیلت دیگر کتابوں پر ہے. اور دیوبندی مفتی تقویت الایمان کو قرآن پر فضیلت دے کر کے کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ اب میں ان سے پھر پوچھتا ہوں کہ تقویت الایمان کا گھر میں رکھنا عین اسلام کیسے ہے، اور جو ترک عین اسلام کرے اس پر کیا حکم شرع نافذ ہوگا؟ آخری بار ان کو موقع دے رہا ہوں میں. ہاں ہو گیا میرا. ہے کچھ نہیں، کیا بولو گے تم؟ سامعین ابھی بول رہا تو میں نے کفر کا فتویٰ کہاں لگایا؟ میں نے کفر کا فتویٰ تھا جب میں پکڑ کے میں کفر کا فتویٰ میں تو کہا ہوں کہ مسلمان نہیں رہا، مسلمان نہیں ہوگا. اب پھر فتویٰ لگا رہا ہے. میں نے صرف پوچھا کہ تم دلیل دو اپنے حکم پر دعوے پر. سامعین دیکھیں سامعین دیکھیں کیا اوقات دیکھیں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے الزامی جواب دے رہا. یہ میرے پاس کتاب ہے ترک رفع یدین کا علمی تحقیقی دستاویز. اب یہ آ گئے رفع یدین میں میری بارے میں بولا ہے ماجد بھائی. اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اب کوئی جواب نہیں ہے. میں نے کئی بار ان کو موقع دیا، یہ جواب نہیں دے پایا. الحمدللہ میں نے ایسے اڑائی ہے ارے یہ دلالی کر کے ایسے بھاگ جائے گا. چلو ٹھیک ہے، ان کا کام ہو گیا. میری باری ہے مولانا نقشبندی، میری باری تو میں سنوں گا. تو تحقیقی جواب ایمان کا گھر میں رکھنا عین اسلام کیسے ہے؟ تقویت الایمان کا گھر میں ارے جواب نہ دے رہا ہے، یہ دلالی کر رہا ہے. نہیں جواب نہیں دیا. دن بھر ہم لگے رہیں گے دیوبندی کے جیسے کتے کے جیسے چیخو مت. تمہاری باری ہے کیا؟ میں نے کافی سنا. بالکل خاموش. ارے کتے چلو خامی کا بھوت ہو گیا. اپنے بارے میں بولنا، چلو خاموش ہو. سامعین محترم میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، رشید احمد گنگوہی لوتی یہ تو اتنا بڑا اور ایسا سڑا ہوا کافر ہے کہ جو اس کے کفر پر شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. لیکن یہاں جس عبارت پہ بحث ہوئی ہے تو اس عبارت کے زد میں آ کر کے یہ گمراہ ہوتا ہے. حکم کفر ہم نہیں لگاتے، لیکن یہ گمراہ ضرور اس عبارت کے روشنی میں ثابت ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کسی سے بات کریں تو اس عبارت کے اگر تعلق سے بات کریں تو کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، بلکہ گمراہیت کے زمرے میں اس کو لا سکتے ہیں، گمراہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت سنی بریلوی حنفی ہیں، جو جس کا مستحق ہوتا ہے ان کو اسی لائق بتاتے ہیں
جو جس چہرے کا ہوتا ہے اس کو اسی چہرے کے ساتھ دکھاتے ہیں، اور یہ ہمارا شعار ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہم ظالم کو ظالم کہتے ہیں، چور کو چور، ڈکیت کو ڈکیت کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات اس وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔